Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much. I hope you can see me and you can also hear me clearly. Can you hear me? जी बहुत बहुत शुक्रिया. आपने उर्दू में जवाब दिया, इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि गो तारुफ अंग्रेज़ी में कराया गया था, लेकिन मुझे बात उर्दू में ही करनी है. तो बहुत बहुत शुक्रिया इस टॉपिक को भी सिलेक्ट करने का. देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर ज़माने में लोगों का ये ख्याल होता है कि ज़माना बहुत ख़राब हो गया है और ज़माने के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं. मुझे याद है मेरे दादा मरहूम ये कहा करते थे कि बेटा कल जुग आ गया है. कल जुग हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है बुरा ज़माना आ गया है. और ये उसके बाद का ज़माना जब मैं अपने बचपन का देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो ज़माना बहुत अच्छा था. और हम सबका ये ख्याल है कि ज़माना आहिस्ता आहिस्ता ठीक नहीं रहा और बदलता जा रहा है. लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद देखें तो आपने फरमाया है कि ज़माने को बुरा मत कहो, क्योंकि तुम अपने लिहाज से बेहतरीन ज़माने में पैदा किए गए. किसी ने ये कहा कि देखें मेरे साथ कितनी ज़्यादती है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैदा नहीं हुआ. अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैदा होता तो कितना एडवांटेज होता. तो एक बुज़ुर्ग ने उसके जवाब में कहा कि जिस तरह का हमारा ईमान है, हमें इस बात का अंदेशा है कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते तो अबू जहल के साथ होते, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा क्या हाल होता. तो ये बात तो सही है कि ज़माना जो है उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन साथ ये भी बात है कि ज़माने के जो अंदाज़ हैं और जो ज़माने की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बदलती रहती हैं. एक ज़माने में अगर एक घर में एक दादा रहते थे, वालिद रहते थे तो और पोता रहता था, तो उनके घर में एक्चुअली दो नस्लें रहती थी, क्योंकि अब्बा जो थे वो दोनों नस्लों पे ओवरलैप करते थे. तो जो दादा थे वो एक प्रीवियस जनरेशन थी और पोता जो है वो अगली जनरेशन थी. और उन दोनों के रवायात में फ़र्क था, उन दोनों के सोचने के अंदाज में फ़र्क था. लेकिन अब ये फ़र्क हुआ है कि आजकल के ज़माने में अगर आपके घर में एक दादा हैं और एक उनके बेटे हैं और एक उनका बेटा है और उनका एक दूसरा बेटा है जो 5 साल बाद पैदा हुआ था और एक और बेटा है जो 5 साल बाद पैदा हुआ था, तो उस घर में 5 नस्लें रहती हैं. क्योंकि हर 5 साल के बाद दुनिया इतनी तेज़ी के साथ चेंज हो रही है और दुनिया के जो पैरामीटर्स हैं वो इतनी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं कि जो जनरेशन गैप है वो बहुत ही थोड़े सालों पर मुहित है. और हर अगली नस्ल जो आने वाली है उसको जो चैलेंजेस हैं, उसको जो मसाइल हैं और उनको जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी के लिए मुस्तकबिल का तयन करना होगा वो बिल्कुल तब्दील हो गया है. देखिए, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ बेसिक बात शुरू करने से पहले कि जिस ज़माने का मैं हूँ उस ज़माने में, यानी जब मैं छोटा था, नौजवान था, आपकी उम्र का था, तो हमें ये बात पूरे यकीन के साथ पता थी कि अगर मैं एक स्किल सेट सीख लूँगा, एक स्किल सेट यानी मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, तो ये स्किल सेट सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है. इसी तरह एक शख्स अगर बाल काटने का काम यानी जो है बार्बर का काम सीख लेगा तो ये एक स्किल सेट उसकी सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है. लेकिन अब ये बात बिल्कुल तय है कि आप एक स्किल सेट के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी के रोज़गार का गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हर 5 साल बाद और बाज़ औक़ात उससे भी कम सालों के बाद जो पैटर्न ऑफ जॉब्स हैं, जो नेचर ऑफ जॉब है, वो सारी की सारी चेंज हो रही है. वो सारे के सारे जो आर्किटेक्ट थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्ट के काम को ले लेगी. वो जितने जो ग्राफिक डिज़ाइनर थे, अब आप में से हर शख्स और मैं भी खुद ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और ये काम हम खुद करते रहेंगे. हत्ता कि मैंने खुद अपनी आंखों से इस तरह के बॉट्स देखे हैं जो कि डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी की का कमाल है. यानी आप मरीज़ उसके सामने जाते हैं और जाकर वो आपकी तस्वीर को देखता है, वो आपके फेशियल इंप्रेशंस को भी देखता है और वो आपसे इंटरेक्ट करता है और आपका पूरा मैनेजमेंट प्लान और पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्लान बना के रख देता है. और उसकी एक्यूरेसी ह्यूमन एक्यूरेसी से कंपेरेबल एक्यूरेसी है. मुझे आप ये बताइए कि अगर ये अवेलेबल होगा किसी एक कमर्शियल जगह पर, एक इन्वेस्टर इस तरह के 10 बॉट लेके इन्वेस्ट कर देगा, वो उसकी निस्बत बहुत सस्ता होगा कि वो 10 डॉक्टर रखेगा जो उसके लिए जनरल प्रैक्टिस करेंगे, और वो 10 डॉक्टर को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकता, मगर उसके ये जो जीपीस खड़े होंगे जो बॉट की शक्ल में होंगे ये स्टैंडर्डाइज्ड होंगे.
تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا ایسے میں اللہ، آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو شادی شدہ ہوں گے، جن کے بچے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ابھی انمیرڈ ہوں گے، ینگ ہیں آپ کافی، مجھے پتہ لگا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا اور جب وہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اگلی جنریشن کی نگہبانی کے لیے لوگوں کو، بیٹے اور بیٹیوں کو آپ کو دے گا، تو آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ان کو کیا سکھائیں، ان کو کیا بنائیں، ان کو کون سی اسکل سکھائیں، ان کی کس طرح کی گرومنگ کریں، جس کے ذریعے سے وہ پھر جب آج سے 25 سال کے بعد وہ ہیلمز آف افیئر میں ہوں، جو وہ ان میں سے آپ کی اولاد میں سے کوئی یہاں کا چیف جسٹس ہو، آپ کی اولاد میں سے کوئی ڈاکٹر، کسی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہو، کسی شہر کا وہ ہو کمشنر ہو، یا کسی جگہ پر دودھ کی دکان ہو اس کی، کسی کوئی سائیکل کے پنکچر لگانے کی دکان ہو، یعنی کچھ بھی ہو چاہے ہماری اولاد میں سے، تو کیا وہ اس طرح کا ٹرینڈ، اس طرح کا گرومڈ، اس طرح کا اسکلڈ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کو اگلے چیلنجز کے ساتھ گزار سکتا ہے کہ نہیں گزار سکتا. یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ میرے ساتھ ہیں اس سارے میں، اور انشاءاللہ یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. دیکھیے، مجھے اپنی زندگی کے تجربے میں یہ پتہ چلا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے اسکول سسٹم میں، اور جو ایک پوری ہماری تعلیم کا ایک پورا نظام ہے، اس نظام کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ نظام اپنی فرسودہ ترین حالت میں اس وقت موجود ہے. اور یہ بات میں یعنی پاکستان کے کسی دیہات کے اسکول کی بات نہیں صرف کر رہا، میں نیو یارک شہر کے اندر واقع اسکول کی بھی بات کر رہا ہوں. دنیا کے اندر یہ جو اسکول سسٹم ہے اور یہ جو 25 سال کی تعلیم کا پورا سسٹم ہے، اس پر دنیا کے ایجوکیشنسٹ اب اس بات پر تقریباً کنسنسس حاصل کر چکے ہیں کہ اس سسٹم کو بہت گراسلی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور تعلیم کا یہ جو نظام ہے، یہ نظام اپنے مطلوبہ نتائج کو لا نہیں سکا، اس لیے کہ صرف آج سے 150 سال پہلے اور یا 200 سال پہلے اس طرح کا کوئی نظام پوری دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اور یہ نظام جو ہے، یہ جب سے زمانہ ایگریکلچر ایج سے انڈسٹریل ایج میں گیا ہے، تو اس وقت سے ہماری تربیت کا نظام جو ہے، اس کے اندر ایک میجر پیراڈائم شفٹ آئی ہے. اس سے پہلے جو تعلیم ہوتی تھی، اس تعلیم کا مطلب ایک پورے کے پورے انسان کو بنانا ہوتا تھا، اور اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی ٹریننگ کو ہم آرگینک ڈیولپمنٹ اور آرگینک ٹریننگ کہتے تھے. لہٰذا میں آپ کو جو ہمارا علاقہ ہے، یعنی ہمارا جو روایت ہے، یعنی مسلمان علاقوں کی روایت ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں. مگر یہ روایت ہندو تہذیب میں بھی موجود تھی، اور حتیٰ ویسٹ تو جس زمانے کی ہم مسلمانوں کی برتری کی بات کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر تہذیب اور شائستگی کی بات کر رہے ہیں، اس وقت انسیڈنٹلی برطانیہ وغیرہ کے اندر تو قبائل رہا کرتے تھے. وہاں کی سڑکوں کے اندر، یعنی سڑکوں کے اوپر مرے ہوئے کتے پڑے ہوتے تھے، اور ان کے اندر کسی قسم کا کوئی سوک نظام اتنا نہیں تھا. ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جب بغداد کے اندر اور دمشق کے اندر، اور یعنی علم کی شمعیں تھیں، یا اس سے پہلے یعنی گریس کے اندر اور یونان کے اندر اور مصر کے اندر اور ایران کے اندر مختلف تہذیبیں جو ہیں وہ تھیں. اچھا، اس کے بعد جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی، میں پہلے بتا دوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، وہ سب سے پہلے ایک بہت اسٹرانگ خاندانی نظام کے انڈر آتا تھا، اور ہر خاندان کی ایک اپنی روایات ہوتی تھی. یہ روایت بالکل بائی ڈیفالٹ یعنی امپلیسٹ طریقے سے اس بچے میں نفوذ کر جاتی تھی. یہ ان کی روایات ہوتی تھی. تو ابھی بھی دیکھیں جو بہت نظام ہیں جن میں جرگے کا نظام ہوتا ہے ہمارے KPK کے علاقوں کے اندر، بلوچستان کے اندر جو روایتیں ہیں، درون پنجاب کے اندر جو ہیں وہ اب ختم ہو رہی ہیں، مگر ہمارے بلوچی بھائیوں کے اندر، ہمارے وہ جو ایک ان کے خاندان کا ایک روایت تھی، اس روایت کے اندر سے وہ بچہ نکلتا تھا. اور عرب میں بھی ایسا تھا، یہ ہندوستان میں بھی ایسا تھا. تو یہ بچہ جو ہے وہ گھر سے ان روایات کا علمبردار بنتا تھا. 4-5 سال میں اس کا ان روایت کے مطابق اس کا فریم ورک ڈیولپ ہو جاتا تھا. اس کے بعد اس کو قریبی کسی مذہبی درسگاہ میں ڈال دیا جاتا تھا، جیسے مدرسے کے اندر یا مسجد کے اندر، اور وہ وہاں سے بیسک ریلیجس ایجوکیشن حاصل کر لیتا تھا. اس کے بعد تلاش کرتے تھے کہ فلاں جگہ پر ایک بڑے صاحب ہیں جو کہ طبیعیات کے ماہر ہیں،
یعنی فزکس کے ماہر ہیں. اچھا وہ جو لڑکا جو ہے وہاں چلا جاتا تھا, ان کے ساتھ 5-7 سال گزارتا تھا, اور گزارنے کے بعد وہ ان کی ایک ایک چیز کو اپنے اندر لے لیتا تھا. یعنی وہ جس کے پاس گزارتا تھا وقت, وہ اس کا مینٹور ہوتا تھا. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو کوگنیٹو فیکچول نالج دیتا تھا صرف, بلکہ وہ اس کے پورے رویوں کو چینج کر دیتا تھا. اور ایک شاگرد کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کس کا شاگرد ہے اور یہ کس استاد کی تربیت کی وجہ سے اس طرح بنا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے سارے بڑے بڑے لوگ, ابو علی سینا, عمر خیام, ابن الہیثم اور قاسم حضروی, اور جس نے بھی بڑے بڑے آپ نام لیں گے, یہ سارے کے سارے تقریباً 20-21 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کے لیول کا علم حاصل کر چکے ہوتے تھے. اور یہ خود ایک طرح سے, اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی اکیڈیمک کوالیفیکیشن تو نہیں ہوتی تھی, مگر وہ عالم بن جاتے تھے. پھر وہ آگے اپنا ایک اسکول آف تھاٹ رن کرنا شروع کر دیتے تھے, اور دنیا میں اسی طریقے. اور یہ جو بندہ بنتا تھا پڑھا لکھا آدمی, یہ طبیعت کا ماہر ہوتا تھا, مگر اس کے ساتھ یہ کچھ سمیہ ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیں پلیز, دیکھ لیے جو بھی ایڈمن ہے. اچھا, تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تربیت کا نظام جو ہے یہ ایک شخص کو ہولسٹیکلی ڈیولپ کرتا تھا. جو اس کے بعد جب انڈسٹریل ایج آئی تو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کے اندر ہمیں ایک خاص سکل چاہیے. تو انسانوں کی تربیت بھی بالکل ایسے ہونے لگی جس طریقے سے پرزے بنائے جاتے ہیں. یعنی جیسے اگر آپ کبھی کار بنتی ہوئی دیکھیں تو ایک فریم آتا ہے, آگے بیلٹ کے اوپر اس کے اندر کوئی پیچ کس دیا جاتا ہے, آگے اس پہ سیٹ کس دی جاتی ہے, آگے اس پہ اسٹیئرنگ کس دیا جاتا ہے, اور اینڈ میں وہ کار بن کر باہر نکل جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی ایسے بن گیا کہ یہ اسمبلی لائن ہے ڈاکٹر بنانے کی. لہٰذا یہ اس کو جو ہے میٹرک میں بہت اچھے نمبر لینے ہیں, پھر ایف ایس سی میں اچھے نمبر لینے ہیں, پھر ایم ڈی کیٹ کرنا ہے, پھر اس نے فرسٹ پروفیشنل دینا ہے, پھر سیکنڈ دینا ہے, پھر فورتھ دینا ہے, پھر ففتھ دینا ہے, پھر ہاؤس جاب کرنی ہے, پھر ہاؤس جاب کر کے اس نے پارٹ 1 دینا ہے, پھر اس نے پارٹ 2 دینا ہے, پھر پارٹ 2 دینے کے بعد وہ اس نے پاس کرنا ہے, پاس کر کے پھر اس نے کہیں اور سپر ٹریننگ کرنی ہے, تو پھر وہ انشاءاللہ آنکھوں کا بہت اچھا ڈاکٹر بن جائے گا. یہ ایک پوری اسمبلی لائن ہے, اور ایسا کرتے کرتے تقریباً اس بندے کی عمر جو ہے وہ 32 سال ہو جائے گی, تب وہ آنکھوں کے علاج کرنے کے قابل ہوگا. یہ بھی 100% شور نہیں ہے, لیکن اگر یہ کہیں کہ اتنے پروسیس کے بعد وہ آنکھوں کا کام کرنے کے قابل ہو بھی جائے گا, تو یہ ہمیں بالکل یقین نہیں ہے کہ وہ اچھا بیٹا بھی ہوگا, اچھا خامد بھی ہوگا, اچھا مسلمان بھی ہوگا, اچھا پڑوسی بھی ہوگا, اچھا داماد بھی ہوگا. وہ لڑکی جو ہے وہ اچھی بہو بھی ہوگی, اچھی بیٹی بھی ہوگی. تو یہ ہمیں بالکل نہیں پتا. تو یہ وہ چیلنج ہے جو کہ آج کے زمانے میں آپ کے اور میرے بچوں کو, میرے تو پوتوں اور پوتیوں کو, اور آپ کے بچوں کو درپیش ہونے والا ہے. ان کو درپیش ہے کہ وہ کیا اس ایجوکیشن سسٹم کے میں اپنے 35 سال ضائع کرنے کے بعد کیا وہ ایک اچھے انسان کے طور پر معاشرے میں موجود ہیں یا نہیں. اب تک کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. آپ خود اپنے گریبان میں جھانکیے اور آپ بتائیے کہ کون سی ایک بات ہے جو آپ نے ایف ایس سی تک کی تعلیم میں سیکھی تھی جس کی بنیاد پر آپ اپنے ابو امی کا کہنا مانتے ہیں. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پاکستان سے اس لیے محبت ہے کہ میں نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا تھا, پاکستان سے محبت ہے. اگر میں نے نہ پڑھا ہوتا, میں اپنی امی کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اسلامیات میں پڑھا تھا امی کی عزت, تو اس کی وجہ سے میں عزت کرنے لگا. ہماری ایجوکیشن سسٹم ہمارے اندر کردار کی تشکیل میں کسی قسم کا کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کرتی. یہ صرف ہماری دی گئی فیسوں کی رسیدیں ہوتی ہیں جن کو دکھا کر ہم شاید تھوڑا سا جاب کے سلسلے میں باقی لوگوں سے بہتر ہو جاتے ہیں, رائٹ. اور اب دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو رہا. دنیا کے اندر ان باتوں کے ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں. آپ سب ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں, آپ میں سے اکثریت. آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈاکٹر 50 ہزار کی نوکری کے لیے تڑپتا پھر رہا ہے, اور ایک جگہ پر ایک سیٹ نکلتی. میں پرنسپل تھا ایک میڈیکل کالج کا, تو وہاں 4 سیٹیں نکلتی تھیں, تو اس میں 500 ڈاکٹر ہوتے تھے جو اپلائی کرنے کے لیے آتے تھے. اسسٹنٹ پروفیسر کا انٹرویو ہوتا ہے, 2 سیٹیں ہوتی ہیں, اس میں 200 اپلیکنٹ ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اچھا یہی سب انجینئرنگ کے سلسلے میں ہے. کمپیوٹر سائنسز ایک دم بہت ترقی کی, لیکن اب ایسے ہوتا ہے کہ کمپیوٹر میں
MS کمپیوٹر سائنسز کر کے لوگ جو ہیں وہ ڈیٹا آپریٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر ہم اپنے ان تجربات کی بنیاد پر اس طرح سے ان کی تربیت کریں کہ وہ ایز اے پرسن ایک ان ٹوٹیلٹی ایک ہولسٹک وے میں انسان ڈیولپ ہو، بنسبت یہ کہ وہ ایک اسمبلی لائن کے طور پر جیسے ایک کار بن رہی ہے، ایک فریج بن رہا ہے، ایک گھڑی بن رہی ہے، اس طریقے سے نہ ہو کہ ایک آدمی بس ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک انجینئر بن رہا ہے، ایک اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے، ایک ڈرافٹس مین بن رہا ہے، اس طریقے سے نہ ہو. اچھا، اب اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں، ایک تو حکومت کے کرنے کے کام ہے کہ وہ اپنے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو کسی طریقے سے اوور آل کرے. اب ٹائم بہت تھوڑا ہے، اس سلسلے میں بھی بہت سی تجاویز ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس تھوڑے سے ٹائم میں میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. میں وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، جو مجھے اور آپ کو ابھی سے سوچنی ہے. خاص طور پر مجھے بہت خوشی ہے آپ نوجوانوں سے بات کر کے کہ آپ پوٹینشیل پیرنٹس ہیں. بہت ہی جلدی کچھ سالوں بعد اللہ آپ کی گود میں اس اگلی آنے والی نسل کو آپ کی گود میں دے گا، اور آپ کو اس بات کا پکا پتہ ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ میں آپ کو بتانے اور میں کوشش کروں گا کہ اب میں باتوں کو بہت فلسافیکل بتانے کی بجائے آپ کو تھنگس ٹو ڈو بتاؤں، 1 2 3 4 5 6 جو آپ نے کرنی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی کاپی ہے یا آپ کا موبائل ہے جس موبائل پر آپ نوٹس لکھ سکتے ہیں تو بے شک آپ ان باتوں کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیجیے گا. دیکھیے، جو میں پہلی بات بتانا چاہتا ہوں، اس کو اب میں 1 2 3 4 کر کے باتیں بتاؤں گا. پہلی بات یاد رکھیے کہ جس شخص کو اللہ اولاد دے، اس دن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آج اس کی زندگی کا بالکل ایک دوسرا فیز شروع ہو گیا ہے. جس طرح رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم اگلے دن بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ہمارا کھانے پینے کا نظام ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اسی دن دیکھیے آپ، مغرب کی نماز مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، عشاء کی نماز بھری ہوئی ہوتی ہے، اور عید والے دن آپ ظہر کی نماز جا کے پڑھیں تو آپ کو نا امام صاحب اور مؤذن کے بعد 3 بزرگ نظر آتے ہیں میری طرح کے، جو کھانس کے کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، باقی سب لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس دن سمجھیں کہ اس کا رمضان کا دن شروع ہو گیا. اور پلیز آپ یاد رکھیں، آپ جتنے بھی کیریئر اورینٹڈ ہیں، آپ پلیز یاد رکھیے، جتنا بھی آپ نے اپنے لیے ترقی کرنی ہے، 5 سال کی عمر تک جب وہ بچہ آپ کے پاس ہے، آپ کی زندگی کی پرائورٹی نمبر 1 اس بچے کی تربیت ہے. باقی کام ضمنی ہے سارے. اگر دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں تو بھائی ان میں سے ایک بریک لے لے اور 5 سال کے لیے سمجھے کہ میرے اپنے کیریئر سے بڑا کام میری ذمہ داری میں آ گیا ہے، ایک ایسی انویسٹمنٹ آ گئی ہے جس کا ڈیویڈنڈ میں نے ساری زندگی کھانا ہے. تو آپ ایسا کر دیں. تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں، اللہ جانتا ہے. اور اللہ، میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے اگر اس میں شو ہو. میرے بیٹا اور بہو دونوں ڈاکٹر ہیں. اللہ نے ان کو جب اولاد دی تو میری بہو نے بریک لے لیا جب تک وہ بچی اتنی بڑی نہ ہو، 2 سال کی. 2 سال اس وقت تک میرے بیٹے نے FCPS کر لیا. اس کے بعد میرے بیٹے نے بریک لے لیا اور وہ بچی کی نیپیاں دھوتا رہا اور وہ اس کو کرتا رہا تاکہ اس کی بیوی اپنے کیریئر کو پورا کر لے. لیکن 5 سال کی عمر تک فل ٹائم ون آف دا پیرنٹس وہ اویلیبل رہے. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی جاب کو سواپ کر سکتے ہیں. لیکن پلیز آپ میری بات کو بالکل اس کو ہلکا نہ لیجئے اور آسان مت لیجئے، کیونکہ 5 سال کی عمر کا جو پیریڈ آپ کے بچوں کی زندگی کے اندر ہے، یہ پیریڈ پھر کبھی بھی نہیں آئے گا. اس پیریڈ کے اندر اگر آپ میں سے جو لوگ فل ڈاکٹر ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اگر ہم الیکٹروانکیفلوگرام اپنے برین کا کریں تو ہمارے برین کے اندر جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے اس کے پیٹرنز ویری کرتے ہیں. الفا پیٹرن ہوتا ہے، بیٹا پیٹرن ہوتا ہے، تھیٹا پیٹرن ہوتا ہے، مختلف پیٹرن ہوتے ہیں. جو پیٹرن ہپنوسس کے وقت ہوتا ہے، 5 سال کی عمر تک بچے کے دماغ کے اندر وہی پیٹرن EEG کا ہوتا ہے جو کہ ہپنوسس کے دوران ہوتا ہے. یعنی بچہ 5 سال کی عمر میں ہپنوٹک فیز کے اندر ہوتا ہے، کائنڈ آف. اس وقت وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ ٹیپ ریکارڈر کو ریکارڈنگ موڈ میں لگا دیں اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہو رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر آپ ایک ٹیپ ریکارڈر کو آن کریں تو آواز ریکارڈ کرے گا. اگر آپ کیمرے کو ریکارڈ کریں
تو وہ تصویریں ریکارڈ کرے گا. لیکن جو بچہ ریکارڈر ہے آپ کے گھر میں جو کہ ڈے 0 سے لے کر 5 سال کی عمر تک، وہ ایک ایسا CCTV ریکارڈر ہے کہ وہ آپ کی بولنا بھی ریکارڈ کرے گا، آپ کے بولنے کی ٹون کو بھی ریکارڈ کرے گا، آپ کو دیکھے گا بھی، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو بھی ریکارڈ کرے گا، حتیٰ کہ آپ کے دل میں اٹھنے والے خوف اور وسوسوں کو بھی ریکارڈ کرے گا، اور آپ کا مزاج کیا ہے وہ بھی ریکارڈ کرے گا، آپ کے دل میں چھپی ہوئی نفرتیں، آپ کے اندر ایمان کا لیول، آپ کے اندر کسی کے بارے میں کینہ، کسی کے بارے میں بغض، کسی کے بارے میں نفرت، کسی کے بارے میں محبت، کسی کے بارے میں شفقت، ان سب کو ریکارڈ کرے گا. اور یہ جب تمام چیزوں کو ریکارڈ کرے گا، یہ ایک پیٹرن کے طور پر اس کے دماغ میں ریکارڈ ہو جائے گی. تو اس لیے یاد رکھیے، پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ 5 سال کی عمر میں، ڈے 0 سے لے کر 5 سال کی عمر، آپ کے اوپر پوری قومی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر عالمی ذمہ داری ہے، آپ کے اندر کائناتی ذمہ داری ہے کہ یہ جو 2 بچے یا ایک بچہ آپ نے اپنی گود کے اندر پیدا کیا ہے، اس بچے کو ایک بہتر انسان بنانے کا جو مین کام ہے وہ 5 سال کی عمر میں پورا ہو جائے گا. ایک تو یہ بات میں نے کہی ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ 5 سال کی عمر تک بچے کی تربیت کا نظام ایکچولی اس کو کچھ سکھانا نہیں ہوتا. پلیز غور سے سنیے اس بات کو. بچے کے اندر، میں آہستہ سے بولتا ہوں، بچے کے اندر کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور بچے کے اندر کریکٹر، یہ آلریڈی موجود ہوتا ہے. بچہ ان بلٹ بائی ڈیفالٹ سچا ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، کریکٹرفل ہوتا ہے، کریٹو ہوتا ہے، انکوزیٹو ہوتا ہے. وہ ہر نئی چیز کو کرنا چاہتا ہے، ہر نیا چیز سیکھنا چاہتا ہے، نئے نئے تجربات کرنا چاہتا ہے. ہماری تربیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی اس نیچرل انسٹنکٹ کو دبائیں مت. اور بدقسمتی سے ہمارے اسکول کا نظام، ہمارے گھروں کا نظام اس نیچرل گروتھ کو تربیت کے نام پر دبانے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ 5 سال کی عمر تک بچہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کی تربیت کرنے سے، آپ کے پڑھانے سے، آپ کے آرڈر دینے سے، آپ کی ڈانٹ سے اور آپ کے اس کو ڈسپلن کرنے سے ڈسپلن نہیں ہوتا. 5 سال کی عمر میں بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ اس کو کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. جو کچھ آپ کہیں گے اس کے نتیجے میں بچے کے اندر ہو سکتا ہے کانفلکٹ ڈیولپ ہو، اگر آپ کہہ کچھ اور رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں. لہٰذا 5 سال کی عمر تک، پہلی بات میں نے بتائی ہے کہ اس کو آپ اپنا پرائورٹی ٹائم رکھیں. دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ 5 سال کی عمر میں ماں باپ اپنے کردار کے اوپر پوری نظر رکھیں. ایک کاغذ پر لکھ لیں کہ اپنے بچے میں آپ کیا کیا خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں. مثلاً وہ سچا ہو، وہ ایماندار ہو، وہ محنتی ہو، وہ ورزش کرتا ہو، وہ صبح جلدی اٹھتا ہو، وہ رات کو جلدی سوتا ہو، وہ موبائل نہ زیادہ دیکھتا ہو، وہ پڑھائی بہت اچھی کرتا ہو، وہ سپورٹس میں بہت اچھا ہو، وہ بڑوں کی عزت کرتا ہو، وہ چھوٹوں کے اوپر شفقت کرتا ہو. یا پوری لسٹ بنا لیں، پوری لسٹ بنا لیں. لسٹ بنا کے بچے کو ایک طرف کریں اور اپنے آپ کو 100 میں سے نمبر دے دیں. اس میں سے اگر آپ کے نمبر پورے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جتنی خوبیاں میں نے ذکر کی ہیں، جس میں آپ اپنے آپ کو 90% نمبر دیں گے، آپ کے بچے کے اندر خود بخود آ جائیں گی. لہٰذا آپ جب ماں باپ ہیں، آپ نے گھر کے اندر وہ تمام خوبیاں جو بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ خوبیاں آپ نے اپنے اوپر رکھتے ہوئے، جی آ جائیں پلیز ہولڈ آن، آ جائیں. شکریہ. میں اصل میں کالج آف فزیشین سٹیزنز آف پاکستان آیا ہوا ہوں. یہاں وہ ابھی پہنچا ہوں ایکچولی گھر سے، تو ان کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوں. اچھا اینی ویز، تو دیکھو بیٹا، میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو ہیں پلیز نوٹ کر لیجئے، بچے کو اچھا نمازی بنانا چاہتے ہیں آپ، تو تم نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے 5 فائدے ہیں. اس کی بجائے وہ 5 وقت گھر کے تمام افراد کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا، بغیر کہے اس کو وہ نماز پڑھنی آ جائے گی. جو کچھ آپ بچے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈیمونسٹریٹ کرنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ خود بخود اس کا نمونہ بن جائے گا.
مثلاً کچھ مائیں میرے پاس آتی ہیں, میں پیرنٹنگ کے 1-to-1 سیشنز بھی کرتا ہوں, ورکشاپس بھی کرتا ہوں, کورسز بھی کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارا ایک کورس بھی ہے جو کہ آن لائن اویلیبل ہے, تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں. تو کچھ مائیں آتی ہیں کہ جی میرا بچہ جو ہے نا یہ پڑھتا نہیں ہے, اس کو یہ پڑھتا ہے ہی نہیں, بڑی مشکل سے اس کو پڑھاتے ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بہن آپ یہ بتائیں, یا بیٹا آپ یہ بتائیں, آپ نے آخری دفعہ کتاب کب پڑھی تھی؟ تو کہتی میں نے کہا جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے آخری دفعہ کتاب کب پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں کتاب پڑھی. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا بچہ جس کام کو اس کی ماں مرغوب کام نہیں سمجھتی, اس کو وہ خود مرغوب کام کیسے سمجھے گا؟ آپ نے کبھی کتاب پڑھی نہیں, آپ کے ہسبینڈ کبھی کتاب پڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور آپ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب پڑھے, تو بچے کے لیے تو وہ ایک عذاب بن جائے گا. ہاں اگر بچہ یہ دیکھتا ہے کہ یار ایک تو دادا ابو صبح اٹھتے ہیں اور دادی اماں ایک کتاب اٹھاتے ہیں, ایسے چومتے ہیں, اور وہ جب بھی میں صبح دیکھوں تو دادا ابو اونچی اونچی وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, دادی اماں بھی کتاب پڑھ رہی ہوتی ہیں, امی بھی کبھی کبھی وہ کتاب پڑھتی ہیں. اس کے علاوہ امی کے جو بیڈ کے ساتھ نا کچھ رسالے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ رسالے بھی کبھی کبھی پڑھ رہی ہوتی ہیں. اور والد صاحب کو تو امی کہتی ہیں بس کریں بھائی کھانا لگ گیا ہے, آپ کتاب رکھ دیں نا کتاب, اور ابو کے میز کے پاس بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو اس بچے کو کہنا ہی نہیں پڑے گا آپ کو کہ کتاب پڑھیں, اس لیے کہ بچے کے کو نظر آئے گا کہ گھر کا تو پیٹرن ہی ایسا ہے کہ جس پیٹرن کے اندر کتابیں پڑھنا ہے. تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے. تو پلیز پہلے میں نے بتایا 5 سال کی اہمیت, what is the approximate percentage of impact on پورا کیا on the child, person of the child from his father or mother. thanks جی approximate کیا 100% impact ہے 5 سال کی عمر میں. تو 5 سال کی عمر میں تو ایگزیکٹلی میں آپ کو اس کی اور مثال دیتا ہوں. کوئی شخص یہ بچہ ایک دیکھتا ہے کہ گھر میں نا ایک دوپہر کے بعد نا شام کو ایک صاحب آتے ہیں, اور جب آتے ہیں نا تو بہت غصے میں ہوتے ہیں, اور ہمیشہ نا وہ بہت ناراض سے ہوتے ہیں, آ کے اپنا بیگ نیچے پھینک دیتے ہیں, اور گھر کے سارے لوگ نا ڈر جاتے ہیں. اور وہ 2-3 دفعہ جب کھانا ان کو دیا گیا نا تو انہوں نے ایسے پلیٹ پرے کر کے مار دی, اور پھر کسی بچے نے آ کے ان کے ساتھ ذرا پیار کرنے کی کوشش کی, میں صبح سے تھکا ہوا ہوں سنبھالو اس کو. اور وہ جو شخص گھر آئے ہیں ان کو نا لوگ ابا ابا کہتے ہیں, ان کا نام ابا ہے. تو اب وہ بچہ جو 1 سال کا 2 سال کا یہ دیکھ رہا ہے, وہ اس کو غلط یا صحیح نہیں ریکارڈ کرے گا. پلیز آپ یاد رکھیے گا, اس کو یہ نہیں کہے گا کہ اس طرح کا رویہ رکھنا غلط ہے یا اس طرح کا رویہ صحیح ہے. وہ یہ کہے گا کہ دس از ہاؤ اے میل پرسن ہیز ٹو بہیو ان دا ہاؤس. اور اب وہ جو لڑکا ہے, اب اگر وہ اپنے باپ سے زیادہ اٹیچ ہوا تو یہ ساری زندگی عورتوں کے ساتھ یہی سلوک کرے گا. یہ کلاس میں اپنی جو لڑکیاں کلاس فیلو ہوں گی نا ان کو دھکا دیا کرے گا. اور جب یہ کسی دفتر میں جائے گا تو دفتر میں عورتیں اس سے بہت تنگ آئیں گی. جب اس کی شادی ہوگی تو اس کی بیوی کہے گی کیا ایک آدمی, اور ساری دنیا اس کو سمجھائے گی کہ یار تم یہ نہ کرو, مگر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے کہ اس کے نزدیک تو نارمل پیٹرن نہیں ہے. اچھا, اور ایک اور خطرناک بات سنیے, لیکن اگر یہ بچہ اپنی ماں سے زیادہ اٹیچ ہے تو اس کا پیٹرن جو ہے وہ ایک وکٹم سائیکالوجی کا بن جائے گا. اس سے یہ لگے گا کہ ہمیں ہر وقت ہی ظلم کو سہنا ہوتا ہے, لہٰذا یہ جہاں بھی جائے گا نا لوگ اس پر ظلم کرنا شروع کر دیں گے. یہ ہر وقت وکٹم ہی رہے, میں تو جہاں جاتا ہوں مجھے تو کوئی موقع ہی نہیں ملتا, مجھے تو کوئی چانس ہی نہیں ملتا, دیکھیں نا فلاں کو آگے کر دیا, مجھے انہوں نے ڈانٹ دیا. وہ ساری زندگی وکٹم بن کر زندگی گزارے گا, اس لیے کہ اس نے جس بیہیویئر کو نارمل بیہیویئر کے طور پہ ریکارڈ کیا ہے وہ بیہیویئر ایسا تھا. اس لیے یہ دوسری بات بہت ہے کہ پلیز آپ یاد رکھیے, آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ آپ کے بچے ریکارڈ کر رہے ہیں. اور 5 سال کی عمر میں یہ تقریباً مہر لگ جائے گی. ہمیں لگتا یہ ہے کہ 5 سال ابھی تو بہت چھوٹا سا میرا بچہ ہے, ابھی اس معصوم کو کیا پتہ ہے, مگر وہ معصوم اپنے طور پر بالکل جس طریقے سے آپ ایک سانچے میں کوئی چیز ڈال کر پھر اس کو جما دیتے ہیں تو وہ فکس ہو جاتی ہے, تو وہ پھر فکس ہو چکی ہوگی, اور پھر آپ ایکچولی کچھ نہیں کر سکتے یا بہت مشکل ہوگا. لیکن سر میں نے کافی پیرنٹس ان پڑھ دیکھے ہیں جنہیں شاید کبھی کتاب نہیں پڑھی ہو لیکن ان کے بچے کافی پڑھتے ہیں. اچھا, آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے, مگر ایسے لوگ یہ ہوں گے کہ جو بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہوں گے ان بچوں کے ساتھ کہ دیکھو بیٹا بات یہ کہ میں تو کچھ نہیں پڑھ سکا, لیکن یہ اہمیت ہے پڑھانے کی. سم ہاؤ ان کے اندر اتنا وزڈم ہوتا ہے کہ وہ ڈیمونسٹریٹ کر دیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو اس پہ افیکٹ کرتے ہیں. لیکن دوسری ایک بات اور یاد رکھیے, ایک شخص تھا
وہ گٹر میں گر گیا, گٹر میں گرنے کے باوجود بچ گیا. تو آپ کہیں ایک اللہ کی قسم میں نے ایک بندے کو دیکھا تھا, وہ گٹر میں گر گیا تھا اور گرنے کے بعد وہ بچ گیا, لہٰذا سارے بندے گٹر میں چھلانگے لگایا کرو, کیونکہ اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا بندہ گٹر سے بچ گیا. تو یہ جو کوئی اکا دکا آپ بات بتا رہے ہیں نا کہ ایک ان پڑھ والدین تھے اور ان کے گھر میں کچھ بھی تھا, دیز آر ناٹ رولس, دیز آر ایکسیپشنس. بیکاز جو سبجیکٹ ہے وہ ہیومن بینگ ہے, اور ہیومن بینگ کے اندر ایک انڈیویجول ورسٹیلٹی بھی ہوتی ہے. لہٰذا اس بات سے پلیز اپنے آپ کو نا, اپنے تھاٹ پروسیس کو اس بات سے پلوٹ مت کیجیے کہ جی, کیونکہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ جنرلائزڈ پرنسپلس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور پرنسپلس کے ایکسیپشنز اوکیجنلی موجود ہوتے ہیں. تو یہ رول نہیں ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی کا بندہ وہ تھا. آپ ان کی بات کیجئے جو 100 میں سے 85-90 لوگ ایسے تھے کہ وہ اس لیے نہیں پڑھے کہ ان کے گھر میں پڑھائی کی ماحول نہیں. آئی ہوپ دس پوائنٹ از کلیئر, ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم ایکسیپشنز کو دیکھ کر اپنے لیے کبھی بھی طے نہیں کرتے. ایک 15 سال کا لڑکا ہے, وہ کبھی یونیورسٹی میں نہیں گیا, کبھی کالج میں نہیں گیا, مگر وہ 4 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے. تو اب آپ اپنے تمام بچوں کو کہیں کہ خود اب تم نے بالکل کالج نہیں جانا, بالکل اسکول نہیں جانا, کیونکہ یہ سامنے دیکھو یہ لڑکا نہیں ہے, اس نے یوٹیوب کا چینل بنایا ہے اور یہ 50 لاکھ روپے کماتا ہے. آپ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ دس از ناٹ اے رول, دس از این ایکسیپشن. تو یہ ایک بات تھی جو ابھی کسی بیٹی نے کہا تو میں نے اس کا جواب دیا. اچھا, دوسری میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, لہٰذا تمام آپ لوگ جن کے تو بچے ہیں وہ آج سے ہی کر سکتے ہیں, ادروائز آپ پلان کر لیجئے جب اللہ آپ کو اولاد دے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک کمفرٹیبل, السلام علیکم سر, آئی ایم MBA اسٹوڈنٹ, آئی ریئلی اپریشیٹ یور ورک, آئی ہیو اے کوشچن. کہ جب اچھا ایسا بیٹا مجھے لیٹ می فنش اٹ دین وی ول ہیو اے کوشچن آنسر سیشن. اگر میں ابھی اس طرف توجہ دوں گا تو پھر ہم کائنڈلی ڈونٹ ڈسٹرب. جی بالکل صحیح کہا جی عبد الرحمان صاحب نے, تو میں انشاءاللہ العزیز اینڈ میں جواب دوں گا. تو آپ پار کر لیجیے اس تمام سوالوں کا جواب, تو تمام سوالوں کو پار کر لیجیے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے آپ ابھی سے سوچ لیجئے, آپ ابھی سے سوچ لیجئے کہ آپ کے گھر کا, کوئی بات نہیں, آپ ابھی سے سوچ لیجئے کہ آپ کے گھر کا نقشہ کیا ہوگا جب اللہ آپ کو اولاد دے گا. آپ کا گھر ایک اس طرح کا گھر ہونا چاہیے جس گھر میں رہنے والے سارے لوگ مطمئن ہوں, جس میں گھر کے اندر اگر کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہو تو لوگ شور نہ مچا رہے ہوں, لوگ آرام سے بیٹھ کر سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کی طرح اور سمجھدار وائز لوگوں کی طرح اپنے مسائل کو گفتگو سے حل کرنے والے ہیں. آپ کے گھر میں سارے لوگ رات کو 9:30 بجے کے قریب, 10 بجے کے قریب سو جاتے ہیں. اس کے بعد صبح جو ہے وہ فجر کی نماز کے وقت اٹھ جاتے ہوں. پھر سارے لوگ اس کو کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کچھ کام کر رہا ہے, کوئی لوگ ایکسرسائز کرنے چلے گئے. آپ کے ہاں جنک فوڈ گھر میں نہیں آتی. اچھا, آپ کے ہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو علمی گفتگو ہوتی ہے. آپ کے ہاں جب کھیل مذاق بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس میں سیکھنے کا عمل ہوتا ہے. آپ کے گھر کے اندر ایسی گفتگو نہیں ہوتی جس سے پیسہ سیلیبریٹ ہوتا ہے. دیکھیے, آپ اپنے گھر کا نگاہ دوڑائیے اور میں اپنے گھر میں نگاہ دوڑاتا ہوں. ہمارے ایوریج گھروں میں جو گفتگو ہوتی ہے, جو خواتین گفتگو کرتی ہیں, وہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ بہن یہ سوٹ تم نے کہاں سے لیا, تمہیں پتہ ہے سفائر کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے, تمہیں پتہ ہے مسز قریشی نے جو شادی پہ سوٹ پہنا تھا وہی ولیمے پر پہنا تھا, تمہیں پتہ ہے شعیب ملک نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, تمہیں پتہ ہے شعیب ملک نے ایک اور شادی کر لی, فلاں ڈرامے کے اندر فلاں ہیروئن جو تھی وہ ایسے لگ رہی تھی. یا اپنے رشتہ داروں کے گوسپس. 90% آف دا ٹائم ہمارے ایوریج گھروں میں یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اور مرد اس بات پہ خوش نہ ہو, مرد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جو نیا موبائل آیا نا اس کے 3 کی بجائے 4 کیمرے ہیں, اور تم نے دیکھا جو فلانی نئی گاڑی آئی ہے اس کا کون سا ماڈل ہے, اس کی بتی ٹیڑھی لگی ہوئی ہے تھوڑی سی, اور جو فلاں جگہ پہ ایک پلاٹ جو ہے وہ سستا مل رہا ہے. آپ غور سے دیکھیے, اگر آپ کا 5 سال سے اور 7 سال کی عمر کا بچہ گھر کے اندر یہ گفتگو سن رہا ہے, آپ کبھی بھی نہیں اس بات کی توقع رکھیے گا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے اندر صلاح الدین ایوبی بننے کا پوٹینشیل ہے, یہ وہ بچہ ہے جس کے اندر نیوٹن بننے کا پوٹینشیل ہے. یہ پیدا پوٹینشیل کے ساتھ ہوا تھا, لیکن ہم اسے چھوٹا سا گھٹیا دنیا دار آدمی بنا کے اور اس کی ریسیپی تیار کر کے اس کو مارکیٹ کے اندر, اس دنیا کے اندر بھیج دیں گے. تو اس لیے آپ ابھی سے بیٹا ڈیزائن کر لیجئے کہ آپ کے گھر کا نقشہ کیا ہوگا. آپ کے گھر میں سب لوگ, کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو لوگوں سے کام کرواتا ہوگا. آپ اپنا کام خود کرتے ہیں, سو کے اٹھیں گے تو بستر اپنا خود ٹھیک کریں گے, باتھ روم سے جائیں گے تو باتھ روم کو صاف کر کے جائیں گے, کھانے کے بعد پلیٹیں اپنی خود اٹھا کے خود صاف کریں گے, گھر کے اندر
सारा काम जो है वो सिर्फ हर पूरी जिम्मेदारी औरतों पे नहीं डालेंगे, आप भी उनके साथ शेयर करेंगे, आप भी उनके साथ काम करेंगे। घर के अंदर कोई मेहमान आएगा तो उसके साथ क्या सलूक करेंगे, घर में कोई बंदा किसी के बारे में चुगली करने की कोशिश करेगा तो आप कहेंगे नहीं भाई ये बात नहीं करनी, हमने किसी की नेकियां इस तरह नहीं बढ़ानी, चोरों ने झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी। तो इस तरह से सब लोग सपोर्टिव होंगे। तो अब आप इस घर को ज़रा विजुलाइज कीजिए, ये वो घर है जिसके अंदर से महफूज जनरेशन पैदा होगी, ऐसी जनरेशन पैदा होगी जिसका वैल्यू सिस्टम जो है वो मोहब्बत के ऊपर बेस्ड होगा, जिसका वैल्यू सिस्टम जो है वो ऐसी चीज़ों पर बेस्ड होगा जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन अगर घर में हर वक्त तज़किरे इसी तरह की चीज़ों के होंगे तो ये जो अगली नस्ल हम पैदा करने जा रहे हैं वो उसी तरह की होगी जिस तरह की अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारी नस्ल मौजूद है और उनके जो प्रॉब्लम है। मैं पाकिस्तान की बेबहा यूनिवर्सिटियों में गया हूँ और आप हैरान होंगे कि जो दो बातें मैंने कॉमन पाई हैं, हमारे 99% लड़का हो या लड़की हो, उसकी पहली ख्वाहिश ये है कि सर कोई तरीका बताएं जिससे मैं जल्दी से पैसे कमाने लग जाऊँ, कोई मुझे ऐसा तरीका बताएं कि कोई ऐसा कोई स्किल बता दें कि मैं बस पैसे कमाने लग जाऊँ। और दूसरी बात सुन के शायद आप हंसें या समझें कि शायद मैं गैर संजीदा हो गया हूँ। मेरे तजुर्बे में ये है कि हर लड़का और लड़की के जहन में होता है कि मुझे ना एक अच्छा, लड़के के जहन में होता है मुझे अच्छी लड़की मिल जाए और लड़की के जहन में होता है मुझे एक अच्छा लड़का मिल जाए। और जब उनसे कहा जाए कि किस किस्म का लड़का, तो लड़के के जहन में एक ज़माने में होता था कि मुझे सौम सलात की पाबंद लड़की चाहिए, जो घर में खाने पीने की सुगड़ हो वो चाहिए, जो बाइखलाक हो वो चाहिए। और लड़की के जहन में होता था कि कोई बाकिरदार मर्द चाहिए, एक शरीफ मर्द चाहिए। अब किसी से पूछें तो वो ये कहते हैं हमें एक ऐसी लड़की या ऐसा लड़का चाहिए जो कूल हो। कूल की क्या डेफिनेशन है? कूल की वो डेफिनेशन है जो सोशल मीडिया ने एक लट से लड़के की और एक लिबरल सी लड़की की जो डेफिनेशन हमें सोशल मीडिया ने बताई है, या टीवी के ड्रामों में जो एक हीरो और हीरोइन की बनाई है, वो एक आइडियल्स हैं हमारे नौजवानों के। और ये मैं आपको पूरे तजुर्बे के साथ बेस्ड ऑन माई नॉट ओनली माई ऑब्जर्वेशन बट माई वेरिफिकेशन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूं। इसलिए वो बच्चे जो आपकी गोद में पैदा होने वाले हैं, आपकी गोद में आने वाले हैं, प्लीज अभी से आप सोच लीजिए कि उनको वक्त के इस धारे के अंदर आपने बहने नहीं देना। आपने अपने घरों के अंदर वो पाकीज़ा माहौल रखना है कि ये बच्चे जब बाहर जाएंगे और जब ये पहली दफ़ा गाली सुनेंगे या पहली दफ़ा एक पोर्न फोटो देखेगा 7 साल का आपका बच्चा किसी और दोस्त के मोबाइल में, उस वक्त तक उसका वैल्यू सिस्टम ऐसा बन चुका होगा वो कहेगा बंद करो यार ये गलीज काम, ये क्या लगाया हुआ है यार, छोड़ो इसको, ये क्या गलीज काम। 7 साल के बच्चे के अंदर वो कन्विक्शन डेवलप हो जाएगी कि जब बाहर से उसको चैलेंजेस मिलेंगे तो वो उन चैलेंजेस के सामने बिल्कुल डट के खड़ा होगा और वो कहेगा ये फजूल बात है, मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि उसका ऑलरेडी फ्रेमवर्क वो डेवलप हो चुका होगा। आई होप कि मुझे पता है कि ये बातें कम हैं, इन बातों को और भी फैलाया जा सकता है, बट आई होप कि आप मैसेज आपको कन्वे हो गया है कि प्लीज़ जैसा बच्चों को आप बनाना चाहते हैं वैसा आपको खुद बनना पड़ेगा। 2 बातें, और वो क्या बनना पड़ेगा वो मैंने सारे आपको पैरामीटर्स बता दिए हैं। तीसरी अहम बात जो हम सब भूल जाते हैं, प्लीज़ आप याद रखिए, आप डॉक्टर हैं, प्लीज़ ये बात आप इसको वेरीफाई भी कर लीजिए कि 5 से 7 साल की उम्र में बच्चे जो भी काम करते हैं, सॉरी क्या कह रहे हैं, अच्छा 5 से 7 साल की उम्र में बच्चे जो भी काम करते हैं उन कामों के पीछे किसी किस्म का मॉरल, एथिक्स, रिलीजियस, लीगल, सोशल यार्डस्टिक नहीं होती। आप और मैं वो काम करेंगे जो मजहबी तौर पे ठीक हो, यानी गुनाह वाला काम नहीं करेंगे, सब ऐसा करेंगे जिसमें गुनाह ना होता, यानी हमें ऐसा करना चाहिए उसूली तौर पर। हम अनएथिकल कोई काम नहीं करेंगे, यानी यह हमारे नज़दीक एक यार्डस्टिक है। हम अनलॉफुल काम कोई नहीं करेंगे, हम मॉरली जो इमॉरल काम है वो नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे के नज़दीक काम करने का ये पैमाना और बच्चे को ये कहना कि ये काम करो क्योंकि इसमें सवाब होता है, ये काम करो क्योंकि ये सही है, बच्चे के अंदर 7 साल की उम्र से कम ये जज करने का कोई पैमाना एग्जिस्ट नहीं करता। बच्चा इन बुनियादों पर फैसला नहीं करता कि उसने क्या करना है, ये क्या नहीं करना। बच्चा जिन बुनियादों पर ये फैसला करता है वो ये है
یہ کام میرے لیے مرغوب ہے کہ نہیں ہے، جو کام اس کے لیے لویبل ہے کہ لویبل نہیں ہے. لہٰذا جو عقل مند والدین ہیں ان تمام کاموں کو جو ان کے نزدیک ایتھیکل ہیں، مورل ہیں، ریلیجس ہیں، لافل ہیں، تہذیب کے مطابق ہیں، اچھے ہیں، وہ ان کو لویبل ایکسپیرینس کے طور پر بچے کی زندگی میں ڈال دیتے ہیں. مثلاً ان کو لگتا ہے کہ بچے کو پڑھنا چاہیے، تو اس بنیاد پر بچے کو نہیں آپ پڑھا سکتے. پڑھو، اگر پڑھو گے نہیں تو تم پھر سارا دن مزدوروں کی طرح پھرو گے، پڑھ گئے تو تم ڈاکٹر بن جاؤ گے. یہ بچے کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی یہ بات. دیکھو پڑھنا اچھی بات ہے، نہ پڑھنا بری بات ہے، یہ بھی بچے کے لیے کیوں نہیں. بچے کے لیے یہ کرنا ہے آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں، دادا بھی پڑھ رہے ہیں، امی بھی پڑھ رہی ہیں، سارے مل کے پڑھتے ہیں. دیٹس اٹ. آپ نے ایک سیلیبریشن بنا دی پڑھائی. آپ جب بچہ گھر میں آتا ہے تو جس جگہ پر آپ کا بڑا سا ٹی وی لگا ہوا ہے نا، مہربانی کر کے اس کو اٹھوا دینا. جب اللہ کا آپ کو اولاد دے اس جگہ پر کتابوں کی الماری بنا دینا، تو بچے کو نظر آ رہی ہیں کہ کتابیں، بچہ دیکھ رہا ہے کہ امی اس میں سے کتابیں نکال نکال کے پڑھتی ہیں اور ابا کرتے ہیں، تو پڑھنا ایک مرغوب ایکٹیویٹی بچے کے لیے بن جائے گی. آپ چاہتے ہیں بچہ اپنا کام خود کریں، تو ہم کہیں چلو بھائی آج سارے مل کر برتن دھوتے ہیں، ماما بڑی پلیٹ دھوئیں گی اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ پیالہ دھوئے گا، او بھائی دھوتے ہیں، او بھائی دھوتے ہیں. آپ یقین کریں جب برتن دھونے کا ٹائم ہوگا بچہ کہے گا ماما آئے برتن دھوئیں، آئے برتن دھوئیں، کیونکہ اس کے لیے مرغوب مشغلہ بن جائے گا. اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھیے کہ جب اسکول کے اندر بچہ ٹھنڈے کمرے میں پنکھے کی گرمیوں میں بیٹھا ہوتا ہے پڑھائی والی، اچانک گھنٹی بجتی ہے کہ چھٹی ہو گئی، وہ ٹھنڈے کمرے کو چھوڑ کر مٹی والے گراؤنڈ کے اندر جا کے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیتا ہے دھوپ کے اندر. اس لیے کہ دھوپ میں اس فٹ بال کی مشقت کو اٹھانا یہ اس کے لیے مرغوب مسئلہ ہے، لیکن پڑھائی اس کے لیے وحشت زدہ مسئلہ ہے. تو تیسری بات آپ یاد رکھیے کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو آپ نصیحتیں کر کے صحیح غلط کی تمیز بنا کر آپ کبھی بھی نہ پڑھا سکتے ہیں، نہ اس کو نمازی بنا سکتے ہیں، نہ اس کا کچھ کام کر سکتے ہیں. یہ 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات یہ کہ پلیز آپ یاد رکھیے 7 سال سے کم عمر کا جو آپ کا بچہ ہے، جو کام وہ خود کر سکتا ہے، مہربانی کر کے یہ کام کوئی اور اس کے لیے نہ کرے. جو بچہ خود کھانا کھا سکتا ہے چمچ سے، اس کو خود کھانا چاہیے. جو اپنے جوتے خود صاف پالش کر سکتا ہے، اس کو جوتے خود پالش کرنے چاہیے. اس سلسلے میں وہ بچے جن کے والدین ذرا امیر ہیں اور نوکروں کو افورڈ کر لیتے ہیں، وہ بچے بہت بدقسمت ہوتے ہیں. اس لیے کہ والدین اس چکر میں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہیں، بچوں کے کام بھی نوکروں سے کروانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے اندر اپنے آپ کو خود سنبھالنے کا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا کی گرومنگ نہیں ہوتی. اس لیے آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں، مہربانی کر کے اپنے بچوں کو نوکروں سے دور رکھیں. بچے کے لیے کوئی نوکر رکھ کر نہ دیں. جو کام اس نے کرنا ہے وہ خود کرے. اگر بچہ سائیکل چلا کر اسکول جا سکتا ہے اور سیف ہے تو بچہ سائیکل پر جائے، اس کو کوئی گاڑی کے اوپر ملازم چھوڑ کر نہ آئے. بچہ جس وقت جوتا پالش کر سکتا ہے اس کو اپنا جوتا خود پالش کرنا ہے. بچے کو بتا دیں کہ تمہارا جوتا تمہارا یہ انکل یا آنٹی پالش نہیں کرے گی. بچہ جو ہے چھوٹے موٹے اپنے کپڑے، کوئی انڈر ویئر، کوئی بنیان وغیرہ جب چھوٹا سا بھی ہے تو اس کو ماں کہے بیٹا باتھ روم میں جاتے تو صابن لگا کے یا سرف لگا کے ایسے ہلا کے لے کے آ جاؤ. بچوں کو خود سکھائیں. بچہ اپنا ٹوائلٹ گندا کر کے آئے، اس کو بیٹا یہ ذرا جو اس کو وائپر لے کے اس کو صاف کرو، یہ کرے. وہ مائیں، وہ باپ جو اپنے بچوں کو نوکروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. دیکھیں نا، ایک ماں کام کرنے جا رہی ہے، باپ کام کرنے جا رہا ہے، گھر سارا دن اپنے ملازموں کے ساتھ رہتا ہے، تو آپ کے خیال میں اس بچے کا مزاج کیسا ہوگا؟ اگر لڑکی آپ نے چھوڑی ہے تو اس لڑکی کا مزاج مائیوں کی طرح ہوگا، اور آپ نے جو اس بابے کے ساتھ چھوٹا ہے، آپ کے بیٹے کا مزاج اس بابے کی طرح ہوگا. اس کا پیٹرن آف تھنکنگ اس بابے کی طرح، اس مائی کی طرح ہوگا جو آپ نے 10,000 روپے میں ملازم گھر میں رکھی ہوئی. اس لیے پلیز آپ یاد رکھیے، آپ کماتی ہیں، خاص طور ماؤں سے کہہ رہا ہوں، آپ کماتی ہیں تو اس لیے آپ چونکہ 2 لاکھ روپے مہینہ کماتی ہیں، تو آپ اگر فرض کریں کھانا پکانا تھا تو آپ کو 10,000 میں پکانے والی 15,000 میں مائی مل جائے گی، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ اس کو آؤٹ سورس کر دیں، دے دیں، کیونکہ آپ اس سے زیادہ کماتی ہیں.
اسی طریقے سے آپ پوچھا نہیں لگا سکتی کیونکہ آپ تو کماتی ہیں 2 لاکھ، تو آپ 10,000 میں پوچھا لگانے والی رکھ لیں. لیکن پلیز چونکہ آپ کماتی ہیں تو آپ 20,000 کا ٹیوٹر گھر میں جو رکھ لیں گی، بچے کو آپ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. بچے آپ کپڑے دھونے کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، آپ برتن دھونے کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، مگر بچے کی تربیت کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. بچے کی طبیعت کی ذمہ داری نہ اسکول کی ہے، نہ اکیڈمی کی ہے، نہ ٹیوشن سینٹر کی ہے، یہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. اور پلیز آپ یاد رکھیے 5 سے 7 سال کی عمر میں بچے نے ایکڈیمک نالج حاصل کرنا بچے کی سکسیس کی گارنٹی نہیں ہے. میم کا ڈنڈا جو ہے وہ لائن سے اوپر تھا یا نیچے تھا، یہ بچے کے کردار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بچے کو سارے ملکوں کے دارالحکومت کے نام آتے ہیں، اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایجوکیشن کا تعلق اس بات سے ہے کہ بچہ کریٹیوٹی، کانفیڈنس، کیوروسٹی اور ورسٹیلٹی کے ساتھ پرابلم سالونگ ایبلٹی اس کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے. اور یہ تمام چیزیں ماں اور باپ سکھا سکتے ہیں. یہ ایک سسٹم جو پیسے دے کر آؤٹ سورس کرنے والا سسٹم نہیں سکھا سکتا. یہ باتیں. اور آخری بات، مجھے پتا ہے کہ اس سلسلے میں بہت ساری ڈیفیشنسی ہے اور میں آپ کو اس بات پہ ریفر کروں گا کہ ایک جو ہمارا کورس ہے پیرنٹنگ کا، اگر آپ ریئلی انٹرسٹڈ ہیں تو ہماری گوگل پہ آپ لکھیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال، تو بہت ہی تھوڑے سے چارجز کے اوپر، مطلب وہ اتنے بھی چارجز نہیں ہیں کہ 2 دوست جو ہیں برگر کھانے جائیں تو اس کے چارجز پہ ہیں، لیکن وہ ہماری 7-8 سال کی محنت کے نتیجے میں ایک ٹینجیبل ہم نے کورس بنایا ہے. تو آپ وہ کورس اٹینڈ کر سکتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال لکھیں تو وہ ہماری ویب سائٹ آ جائے گی اور اس میں موجود ہے. اس کے علاوہ فرض کریں آپ نہیں پے کرنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہی، تو ہماری یوٹیوب کے اندر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں پیرنٹنگ کے، بہت سارے جو فری اویلیبل ہیں، تو آپ اس میں وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری ایک کتاب بھی ہے پیرنٹنگ کی، وہ بھی پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال PK، وہ الگ ویب سائٹ ہے، اس پر اویلیبل ہے. خیر اینی وے، جو میں آخری بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے 3-4 باتیں بتائی ہیں، وہ میں نے اتنی دفعہ بتائی ہیں کہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی. جو آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا آپ یہ یاد رکھیے کہ 7 سال سے کم عمر کے بچوں کے اندر سٹریس کو برداشت کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. اور آپ لوگ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 2 فیزز ہوتے ہیں، ایک سمپیتھیٹک فیز، ایک پیراسمپیتھیٹک فیز. پیراسمپیتھیٹک فیز جو ہے وہ پیس ٹرینکوالٹی کا فیز ہے، اور سمپیتھیٹک فیز جو ہے وہ فائٹ اینڈ فلائٹ کا موڈ ہے. یعنی اگر اچانک ہمیں کوئی سانپ نظر آ جائے تو امیڈیٹلی ہماری باڈی میں ایسے کیمیکلز پروڈیوس ہوں گے، ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین، جس سے پیپل ڈائلیٹ ہو جائے گی، جس سے لیور میں گلائکولائسس شروع ہو جائے گی، گلائکولائسس شروع ہو جائے گی، گلوکوز موبلائز ہو، گلائکوجن یعنی بریک ہو کر گلوکوز بن کے باڈی میں گلوکوز کا لیول بڑھ جائے گا، باڈی کے اندر کارٹیکوسٹیرائڈز پروڈیوس ہو جائیں گے، بلڈ جو ہے وہ وائٹل آرگن سے موو کر کے مسلز میں چلا جائے گا تاکہ میں بھاگ سکوں یا کچھ کر سکوں. تو وقتی طور پر تو یہ بہت زبردست ہے، لیکن اس دوران دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جائے گا، برین کی بلڈ سپلائی کم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بچے کو ایکڈیمکس کے نام پر، پڑھائی کے نام پر، تمیز سکھانے کے نام پر، کسی کے نام پر اگر بچے پر 7 سال کی کم عمر کو ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، مارنا تو خیر جرم عظیم ہے، مارنے کے بارے میں تو خیر جرم عظیم ہے، لیکن باقی سارا کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو آپ اس بچے کو کنٹینوسلی کیٹاکول امین اور سٹیرائڈ والی فیز کے اندر ڈال دیتے ہیں، جس سے اس کی ایکچوئل ایناٹومیکل اینڈ فیزیولوجیکل برین ڈیولپمنٹ میں فرق پڑ جاتا ہے. اور دوسرا جو ایونٹ ہوتا ہے اس سلسلے میں بڑا خوفناک، وہ بس آخری بات کر کے میں پھر بند کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب ہم بچے کو سختی کرتے ہیں اور ہر وقت سختی میں رکھتے ہیں، ڈانٹنا، مارنا اور گھور کے دیکھنا، رویے کے اندر سختی کرنا، تو ایک وقت آتا ہے کہ بچے کی تھریش ہولڈ سے وہ سختی زیادہ ہو جاتی ہے. اور جب بچے کی تھریش ہولڈ سے سختی زیادہ ہو جاتی ہے تو بچہ اس کا کوئی اسکیپ فینومینا بناتا ہے اس کے اندر، اور اسکیپ فینومینا یہ بناتا ہے کہ اس کے دماغ میں ایک سینٹر ڈیولپ ہو جاتا ہے جس سینٹر کے ساتھ وہ پیدا نہیں ہوا تھا. ہمارے دماغ میں بولنے کے 2 سینٹر ہیں، بروکا سینٹر اور دوسرا جو ہے ورنیکی سینٹرز، جو کہ اسپیچ سینٹر ہوتے ہیں. ہمارا آپتھلمک سینٹر ہے، ہمارا آپٹک سینٹر ہے، اسی طرح ہمارے ڈفرینٹ سینٹرز ہیں ہمارے برین کے اندر، مگر ایک سینٹر ہے جو بچے کے اندر پیدا نہیں ہوتا. مگر اگر بچے پر بہت زیادہ سختی کی جائے تو بچے کے اندر وہ ریئیکشن کے طور پہ سینٹر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سینٹر آف لائی.
جھوٹ بولنے کا سینٹر. اور ماں باپ کی سختی بچے کو جھوٹا بنا دیتی ہے. لہٰذا اب وہ کوپ نہیں کر سکتا تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے تو کیا ہی نہیں. اس کو جو ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے حرکت کی ہے تو ماں کا تھپڑ آئے گا یا باپ کا تھپڑ آئے گا, تو وہ اس کی باڈی میکینزم یہ بناتی ہے, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم, اسے قسم لے لیں خدا کی قسم میں نے کیا ہی نہیں, اور وہ جھوٹ بول رہا ہوگا. اور اگر وہ سختی پرسسٹنٹ رہی, وہ بچہ انشاءاللہ ساری زندگی جھوٹ بولے گا, اور ایسا جھوٹ بولے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دے گا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, اور اس کا پھر کیا اس کی پرسنالٹی میں امپیکٹ ہوگا وہ سب ہم جانتے ہیں. مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تقریباً, مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ میں اس ٹاپک کو پورا تو کور نہیں کر سکا, لیکن ایٹ لیسٹ آئی ہیو گیون یو اے فوڈ آف تھاٹ کہ پلیز آپ اس بات پر غور کیجئے کہ جب آپ کو اللہ اولاد دے گا تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ معاشرے میں ایک ایسا بیٹا یا بیٹی دیں گے جو آپ سے بہتر ہو اور آپ کی لیگیسی کو آگے کیری آن کر کے جائے, اور معاشرے کو آپ سے بہتر شعور دے, آپ سے بہتر ایک پریکٹیکل لائف دے. دیکھیں, اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں میں کر سکتا, میں تو وہی کرتا رہوں گا جو میں پہلے کرتا تھا, ساری دنیا نے کیا ہی ہے ایسا, اللہ نے مجھے پیسے دیا ہے, میں اس کو مہنگے اسکولوں میں پڑھاؤں گا, یہ کروں گا, پھر میرا آپ کو ایک مشورہ ہے, اور وہ مشورہ چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں, لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو انسان ہے نا, اگر آپ کو اپنا کیریئر بہت عزیز ہے, آپ کے خیال میں آپ قربانی نہیں دے سکتے, آپ بچے کے لیے آپ کو کوئی ٹائم نہیں ہے, تو میں آپ کو بہت مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ نایاب ریچھ کی نسل نہیں ہے. انسان تتلیوں کی نایاب نسل نہیں ہے جو دنیا سے ختم ہو رہی ہے, یا پنگوئن کی وہ نسل نہیں ہے کہ جو ختم ہونے والی ہے اور اس کو بچانے کی بڑی کوشش ہے. اگر میں اور آپ بچے نہ بھی پیدا کریں گے تو انسانیت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ مہربانی کر کے پھر بچے پیدا نہ کریں. اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی اور آپ کو لگا کہ یہ تو بہت بری بات میں نے کی ہے اور آپ کو اس سے برا محسوس ہوا, تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں. آپ کا دل چاہا کہ آپ گھر میں ایک بلی لے کے آئیں, تو وہ بلی آپ لے کے آتے ہیں, مگر اس کو دودھ پلانے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کی صفائی کا آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, آپ نے کوئی اس کو ایسی پروٹیکشن نہیں دی ہوئی جس سے وہ سردی گرمی کو سے بچ جائے, تو مجھے بتائیں, آپ خود کہیں گے کہ یار مجھے بلی لانے کی ضرورت کیا ہے اگر میں ایسا نہیں کر سکتا. اگر آپ ایک گملہ لے کے آئیں اور اس میں ایک پھول لگا ہو, آپ اس کو پانی نہیں دے سکتے, اٹھا کے ٹھنڈی گرم سر جگہ پہ نہیں رکھ سکتے, وقت کے پتوں کو کاٹ نہیں سکتے, اس میں کھاد نہیں دے سکتے, تو آپ کو ہر بندہ کہے گا یار یہ تم نے پتا پودا لگایا کیوں ہے, یہ کیوں کر رہے ہو جب تم نے اس کو صاف نہیں کرنا تھا. مگر یہ اصول جو ہے میں اپنے بیٹے اور بیٹی پر کیوں نہیں اپلائی کرتا کہ میں ایک انسان کو دنیا میں لے آیا ہوں, مگر چونکہ مجھے اپنے کیریئر کی بہت فکر ہے تو میں اس کو ٹائم ہی نہیں دے سکتا. یہ آپ کیسے, یعنی آپ نے ایک بلی لیا, جاتے ہوئے پڑوسیوں کو دے جاتے ہیں کہ ہم تمہیں تھوڑے سے پیسے دے دیا کریں گے, اس بلی کو دودھ پلا دیا کرنا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو یہی کچھ کر رہے ہیں آپ, ایک بڑے سے مہنگے اسکول کو کہتے ہیں یہ پیسے لے لو, یہ میرا بچہ ہے, یہ میں نے پیدا کیا تھا, لیکن اس کو تم اچھا انسان بنا دینا. تو وہ کس قسم کا اچھا انسان بنائیں گے بھائی؟ پیسے کی بنیاد پر کتنا اچھا انسان بن سکتا ہے. تو اس لیے آج کے ہماری اس گفتگو کا ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ پلیز ہم سب رسپانسبلٹی لیں, اور آپ جو لوگ ہیں, آپ کے جو بچے بہن بھائی گھر کے اندر ہیں, پلیز ان کی رسپانسبلٹی لیجیے. بالکل جھانک کے دیکھیے کہ آپ کی بہن بیٹی جو 15-13 سال کی ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے, اس کی سہیلیاں کون سی ہیں, وہ کہاں کام کرتی ہے, وہ کس قسم کا سافٹ ویئر اس کے پاس انسٹالڈ ہے, وہ کیا کرتی ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کے اوپر شک کریں, یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو بچانا کیسے ہے. تو اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو آپ ان کے اوپر الحمدللہ یہ مشق شروع کریں, تاکہ جب اللہ آپ کو اولاد دے گا تو پھر آپ کو بتاؤ. میں آپ کو ایک بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ کی کوئی بیٹی ہے 9-10 سال کی, یا آپ کی چھوٹی بہن ہے 9-10 سال کی, اور آپ نے اس کو موبائل لے کے دیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو کوئی کنٹرول نہیں کیا ہوا, تو تقریباً 99% چانس ایسا ہے کہ وہ ایسی تمام چیزیں دیکھ چکی ہے جس کے بارے میں میری عمر کا آدمی بھی بات کرتا ہوا شرمائے گا. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا ضروری, ہم کہتے ہیں نا موبائل لڑکے کتنا ضروری ہے گروئنگ ایج کی, جب ہارمونل چینجز بچیوں میں آتی ہیں, ان کی ذمہ داری کو لینا کتنا ضروری ہے, میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں چونکہ ڈائریکٹ کیسز کو ڈیل کرتا ہوں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس قسم کی اذیت کے ساتھ 11-12-13 سال کی بچیاں انوالو ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں میل کی سائیکالوجی, خاص طور پر اس کی سیکسول فزیولوجی اور سائیکالوجی ہے, وہ بالکل بے تربیت ہے. ہمارے میل کے اوپر 70 سال کے میل پر بھی ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی. جس کی پوتیوں کی عمر کی لڑکی بھی جا رہی ہوگی تو اس کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا کہ اس کی گال کے اندر ٹویا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. یعنی اس حد تک ہم پلوٹ ہو چکے ہیں, اس حد تک میل کی سائیکالوجی خراب ہو اور غیر تربیت یافتہ ہوئی ہے
اور اتنا ہم نے عورتوں کو آبجیکٹیفائی کر دیا ہے, اور ہمارے میڈیا نے, ہمارے ڈراموں نے, ہماری فلموں نے عورت کو اتنا اور اشتہاروں نے عورت کو اتنا آبجیکٹیفائی کر دیا ہے کہ خود جس کی 4 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں نا, وہ بھی اس کی نظر کے بارے میں بھی آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس نظر سے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے اگر آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کے گھر میں بہنیں ہیں چھوٹی, مہربانی کر کے ان کو اس رو میں نہ بہنے دیں, مہربانی کر کے ان کے اوپر ایک نظر رکھیں, نظر پیار سے رکھیں, محبت سے رکھیں, آج سے جائزہ لیں. ابھی دیکھیں اگر آپ کی چھوٹی بہن 12-13 سال کی ہے, اس کے ساتھ دوستی لگائیں, وہ بھائی کے ساتھ بات کرے, آپ کا چھوٹا بھائی ہے وہ بہن کے ساتھ بات کرے, بنسبت یہ کہ وہ گلی کے اوباش لڑکوں کے ساتھ آپ کا بھائی بات کرے, اور لڑکیاں ڈیٹا وہاں سے لیں ان بچیوں کے ساتھ جو کہ تربیت یافتہ نہیں ہے. تو مجھے یہاں ابرپٹلی اپنی بات کو ختم کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول کرے, اور اس گفتگو کے نتیجے میں ہم سب ایک خیر کا فیصلہ کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں. اور آخر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنا کچھ بھی کر لینا, یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم رزلٹ اچیو کر لیں گے جب تک اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا. تو ہم میں سے اگر کسی کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے نا, اس کو پلیز مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے. اس کا چارجر چاہیے, تو وہ ہم جو ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتایا ہے, جس طریقے کی نیت چاہیے, جس طرح کے اعمال چاہیے, ان کو اختیار کرنا. آئی تھنک کہ وہ اس کی بڑی تار ہے. اور شکریہ. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے تعلق کے لیے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے, پلیز آپ ان باتوں کو فرسودہ باتیں نہ سمجھیں. ہم میں سے کچھ لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا, تو جب ان سے دین کی بات کی جاتی ہے انہوں نے کہا پھر وہی مولویاں والی گل شروع کر دیتی, پھر وہی بات کر دی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اس دور کے اندر, اس فتنے کے دور کے اندر, جتنا اللہ کے ساتھ تعلق کی اب ضرورت ہے, وہ پہلے بھی تھی, مگر جتنی اب ضرورت ہے شاید پہلے اتنی نہیں تھی. تو بس یہی میں کچھ کہنا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ. پلیز آپ پروگرام کو آگے جاری رکھیے, اور مجھے پتا ہے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے, اس کے بعد کوسچن آنسرز ہوں گے, تو میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. بند کر دیں, کوسچن آنسرز میں ہوں گے. Thank you so much.